बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब क़यामत तक अल्लाह ताला किसी भी बंदे के साथ ना कश्फ के जरिए, ना इल्हाम के जरिए, ना कोई वही खफी के जरिए, ना वही जली के जरिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक सोशल मीडिया पे बहुत बहस आम है, इल्हाम, कश्फ, करामात क्या ये पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने इसका बड़ा शद्दोमत से रद्द किया और ख्वाब के अलावा इसका इकरार नहीं किया, माना नहीं इसको। अब हम समझते हैं कि पहले बुनियादी तौर पर हम इस बात को समझेंगे, इल्म हासिल करने के ज़रिए क्या हैं। गैर मादी ज़राए से, यानी जो मटीरियल ज़राए हैं उनके अलावा हमारे मटीरियल ज़राए 5 हैं। 5 मादी ज़राए हैं, हमारी आँखें, हमारी नाक, सूंघना, चखना, सुनना और पकड़ना, यानी हवासे खमसा। जो गैर मादी ज़राए हैं इल्म हासिल करने के, ख़बर वगैरह के अलावा, जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर लगाए हैं, और इसमें से हर एक को वो हासिल नहीं होता, हर एक को ये 5 ज़रिए हासिल हो ज़रूरी नहीं। और ये अहले नज़र और अहले हकीकत इन 5 को मानते हैं। और ये 5 यानी समझ कि एक नफ्सियाती चीज़ें हैं, इनको मानना इंसान के नफ्सियात में शामिल है। कश्फ, इल्हाम, हदस, वही, फरासत, ये 5 आपके सामने लिखे हैं। अब कश्फ, इल्हाम, हदस, वही, फरासत, ये 5 गैर मादी ज़राए हैं, यानी जो मेटलिस्टिक सोर्सेज हैं नॉलेज हासिल करने के। अब हम देखते हैं कि इसमें इल्हाम और कश्फ पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अब कश्फ और इल्हाम पर एतराज़ इस वजह से हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि रूहानी दुनिया क्या है। इसी तरह इंसान का कॉन्शियस जो है, इंसान सोच रहा होता है, यकदम उसके ख्याल दिमाग में आता है। ये नफ्सियाती चीज़ है, जैसे मैंने पहले किया। इसका इनकार कौन कर सकता है? वही इनकार कर सकता है जिसने कभी इन चीज़ों पर गौर व फिक्र नहीं किया या जानबूझकर मानने के लिए तैयार नहीं। यकदम एक ख्याल आता है, आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। आप पहले गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन उस ख्याल के बाद एक ख्याल ऐसा आता है जहाँ आप बाकी सारे ख्याल छोड़ देते हैं और उस नए ख्याल की तरफ चल निकलते हैं और उस पर अमल पैर करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा आप किसी तरह भी इन चीज़ों का इनकार नहीं कर सकते। हाँ, जो वही है ये अब मुनक़ते हो चुकी, जो वही है बशहूदी मानवी दोनों तरह की वही है, यानी जिसमें फ़रिश्ता आता है, जिसमें फ़रिश्ता गुफ्तगू करता है, अल्लाह का पैगाम सुनाता है, वो वही अब बंद हो चुकी है। इसके अलावा फ़रासत अभी बाकी है। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, मोमिन की फ़रासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इसी तरह इल्हाम, अब इल्हाम पर हम आज बहस करेंगे, कश्फ और इल्हाम, बिलखुसूस इल्हाम पर। हदस क्योंकि एक और तरफ बहस चली जाती है, एक मंतकी बहस हो जाएगी हमारी, तो हम फ़लसफ़ी मंतकी बहस ज़्यादा करना नहीं चाहता मैं, इल्हाम पर हम बात करेंगे। तो अब हम कुरान पाक से इल्हाम को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह हज की आयत नंबर 24 है, वहुदू इलत तय्यिबि मिनल क़ौल, उनको तय्यब यानी कौल में से जो तय्यब है उसकी तरफ, पाकीज़ा है उसकी तरफ उनको हिदायत दी गई। इस आयत के तहत सही बुखारी की हदीस नंबर 4740 है। इस किताबु तफसीर में इसकी वजाहत की गई, उल्हिमू इलल कुरान, यानी उनकी तरफ कुरान इल्हाम किया गया, ये उल्हिमू इलल कुरान। अब यानी यहाँ पर हुदूद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद तो नहीं है, यहाँ पर यह तो वाज़ेह बात है, ये तो मुसलमान मुराद है। वह हुदू इलत तय्यिबि मिनल क़ौल, तो इससे वजाहत क्या की, उल्हिमू इलल कुरान। इसी तरह इसी जगह तफसीर, ये सही बुखारी की हदीस अगरचे भी, लेकिन ये तफसीर इब्न कसीर में, इसकी तफसीर में लिखा, इन्ना अहलल जन्नति युल्हामून, अहले जन्नत की तरफ इल्हाम किया जाएगा। अगर इल्हाम को जिस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद अली कह रहा है कि ये नबूवत का दावा है, तो फिर क्या जन्नत में सब जन्नतियों को नबूवत अता की जाएगी? क्या सब नबी बन जाएंगे? तो एक फजूल कॉल किया, फजूल बहस की इन्होंने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ जो हदीस मुबारक में है, और इंशाअल्लाह मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। पहले दूसरी आयत जो इल्हाम के बारे में है वो सूरह वश्शम्सि वदुहाहा, यानी 30वें पारे की आयत, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने इल्हाम कर दिया है हर नफ्स के दिल में तक़वा भी और फजूर भी। अब क्या हर नफ्स, हर जान नबी बन गया? क्या हर जान अल्लाह ने नबी बनाए सारे? ये तो अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसानियत के लिए फरमा रहा है। अब इसके तहत हदीस नंबर है 2988 जामे तिरमिज़ी,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، ایک لمحہ، ایک حصہ، ایک خیال شیطان کا انسان کے دل پر ہوتا ہے، ابن آدم کے، اور ایک فرشتے کا۔ وما لمۃ الشیطان فإعاظ بالشر وتکذیب بالحق، اور جہاں تک تعلق ہے شیطان کے اس حصے کا، اس خیال کا، تو وہ انسان کو شر کی طرف ابھارتا ہے، حق کی جھٹلانے کی طرف ابھارتا ہے۔ اور جہاں تک فرشتے کا تعلق ہے تو فرشتے کا جو لمۃ الملک ہے فإعاظ بالخیر وتصدیق بالحق، وہ انسان کو خیر کی طرف بلاتا ہے، وہ انسان کو حق کی تصدیق کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا فمن وجد ذلک فلیعلم انہ من اللہ فلیحمد اللہ، تو جو ایسا خیال پائے اس کو چاہیے کہ وہ جان لے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تحفۃ الاحوذی جو اس کی شرح ہے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، الہام، اس کو کیا کہتے ہیں، الہام۔ اب حدیث پاک میں اس کو لمحہ کہا گیا، اب لمحہ کہہ لیں، الہام نہ کہیں، تو بات وہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وہ برا خیال پائے تو وہ سمجھے اس کو وہ شیطان کی طرف سے، اس پر اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ چاہے شیطان مردود سے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے، لیکن بہرکیف یہ زبیر الزئی اور اس کی تو عادت بن چکی ہے نا، یہ تو عادت تھی اس کی، زبیر الزئی مر چکا ہے، کہ جب اپنے کسی حدیث کو کھینچ تان کے صحیح کرنا اور کسی حدیث کو کھینچ تان کے غلط صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، البانی نے اس کو صحیح کہا، تو لہذا اس حدیث سے صراحتاً لمۃ الشیطان، لمۃ الملک دو ثابت ہوتے ہیں۔ اور تحفۃ الاحوذی میں نے آپ کو شرح بتائی ہے اس کی، ہم نے لکھی، ہمارے سنیوں بریلویوں کی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اس پہ کہا کہ اس سے مراد الہام ہے۔ تو لہذا الہام نہ بھی مانے، آپ لفظ الہام نہ بھی کہیں تو معنی مفہوم الہام والا ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ کوئی خیال انسان کے دل پر ڈالے اور وہ فرشتہ اس کو نظر نہ آئے۔ تیسرا مقام جو قرآن پاک کا ہے وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکندر ذوالقرنین کا ذکر کیا، اور وہاں پر حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ وجد عندها قوما، حضرت اسکندر ذوالقرنین اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چلے یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو اس کو ایک کنویں میں اور کیچڑ دار کنویں کے اندر اس کو غروب ہوتے پایا، یعنی انہوں نے جس طرح کہ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں کہ سمندر میں کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا اے ذو القرنین یا تو تم ان کو عذاب دو گے یا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تو اب حضرت اسکندر ذوالقرنین سے ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا۔ اگر یہ ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تمام لوگ، اور ڈائریکٹ اگر یہ وحی کا کلام ہے، اگر یہ کلام وحی ہے، فرشتہ بھیجا تو ذوالقرنین نبی ہونا ثابت ہو جائیں گے، جبکہ جمہور اس پر نہیں ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نبی تھے، سب ان کو ولی مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دوسری دلیل آپ کو لانی پڑے گی، آپ کہیں گے اللہ نے اس وقت کے نبی کو فرمایا، تو یہ بھی آپ کو دلیل لانی پڑے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا ذا القرنین، تو اب آپ الہام کو اگر نہیں مانتے، اگر آپ صرف وحی کو الہام کو وحی کہتے ہیں، تو پھر جس پر الہام ہوا آپ اس کو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ آپ اس کو نبی ماننا پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ کا دعویٰ بالکل جہالت پہ مبنی ہے۔ اسی طرح وحی کا استعمال قرآن پاک میں کتنے معنوں میں ہے، الہام کے معنوں میں ہے یا نہیں ہے، ہم اس پر اب تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے اوحا ربک الی النحل اوحا، یہاں پر اوحا یوحی ایحا باب افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے اوحا ربک، ربک کا اس کا فاعل ہے، آپ کے رب نے نحل کی طرف، ہونی بی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب اس وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام یا وحی، یا الہام یا پھر فرشتوں کی طرح، جہاں فرشتہ جس طرح کے نبیوں کی طرف وحی لا کرتا وہ وحی۔ اگر آپ کہیں اس سے مراد الہام ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہام، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک الہام ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نبی کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے، دو ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا القاء، اللہ کا الہام مخلوق کی طرف نبوت کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تو بات اور ہے، اب ہم 8ویں پارے پہ چلتے ہیں۔ کذالک یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا،
اب یہ شیطان کے متعلق اللہ فرماتا ہے شیطان اپنے دوستوں کی طرف بناوٹ کی بات وہی کرتا ہے، یوحی اوحا یوحی ایحا۔ اب یہ لوگ جہالت کے پلندے ہیں، نہ انہوں نے قرآن پاک کو صحیح کسی استاد سے پڑھا ہے، نہ ان کو حدیث کا صحیح پتہ ہے، اور لوگوں کو سمجھانے لگ پڑے ہیں اور ساری امت مسلمہ کو جاہل بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب یہ 112 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی 8واں پارہ کا پہلا رکوع ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ یہ شیاطین انس و جن، یہ جن انسانوں میں سے بھی شیاطین اور جنوں سے بھی جنوں میں سے شیاطین، یہ ایک دوسرے کی طرف بناوٹ کی بات دھوکے کے طور پر ڈالتے ہیں۔ یوحی کا معنی القاء ہے، یہاں یوحی کا معنی القاء ہے، ڈالنا، کسی کے دل پہ کو بات ڈالنا۔ تو لہذا اگر وہی دو، ہم کہتے ہیں وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی الہام ہے، ایک وحی ملک ہے، یعنی ایک جو فرشتہ لے کر آتا ہے مشہودی طور پر اور مانوی طور پر نبی پر، اور ایک صرف مانوی طور پر کسی پر آتی ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، یعنی صرف خیال ڈالا جاتا ہے، فرشتہ نظر نہیں آتا۔ تو وہ کبھی بھی نبی کی وحی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح فرق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بعد میں۔ تو لہذا ایک بات تو یہ ہوئی۔ اسی طرح اب ہم قرآن پاک کے دو اور مقامات پہ چلتے ہیں۔ 16واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدہ مریم کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ذہ ہوا، یعنی ان کو جو بچے کی درد ہوتی ہے وہ ہوئی۔ اب ولادت کا وقت قریب تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ بڑی درد میں تھیں، اور آپ نے یہ کچھ جملے کہے، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی ہوں، بھولی بصری شے ہو جاتی ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اس کو ندا دی جو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، تم گھبراؤ نہیں۔ اب یہ ندا اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ بات ہوئی، کیا ڈائریکٹ اللہ نے فرشتہ بھیج کے کی؟ اگر فرشتہ بھیج کے کی وہ ان کا نبیہ ہونا ثابت ہوگا۔ اب وہ نبیہ ہیں نہیں، کہ کوئی بھی ان کو نبی نہیں مانتا، کوئی بھی ان کی نبوت کا قول نہیں کرتا، تو یقیناً یہ القاء اور الہام تھا۔ تو لہذا القاء اور الہام کو نہ ماننا، یہ قرآن پاک کی ان آیتوں کو کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے پھر ان کا انکار کر کے؟ 20واں پارہ سورہ قصص ہے، سورہ قصص کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے فرمایا موسیٰ کی ماں سے کہ اس کو، یعنی ارضعی، اس کو دودھ پلاتی رہو حضرت موسیٰ کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تم خوف محسوس کرو تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا نہیں اور غم اور حزن بھی نہیں کرنا۔ اب بتائیں، ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں اوحینا، ہم نے وحی فرمائی۔ اب یہاں وحی کا معنی کیا ہے؟ الہام یا وحی فرشتہ یا وحی ملک؟ اگر آپ وحی ملک مراد لیتے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نبوت کا قول موجود نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، کسی قرآن پاک کی آیت میں نہیں۔ وہ ولیاں تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، بڑی شان والی تھیں، لیکن ان کا بارے میں نبوت کا قول نہیں ہے۔ ہم کیا مانیں گے ان کو پھر؟ یہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، اس سے مراد کون سی وحی لیں گے؟ یقیناً وحی الہام، وحی القاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بات ڈال دی۔ اور ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے سلف صالحین ہیں جو فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت مقدس ہستیاں ہیں، وجہ یہ ہے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ آج کل جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں، اس سے پتہ چلا انہوں نے فرمایا ہے کہ الہام انسان کے اپنے بارے میں تو حجت ہوتا ہے، غیر کے بارے میں حجت نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس الہام پر عمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے، حالانکہ بہت خطرے کی بات تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ الہام ولی کے اپنے بارے میں حجت ہوتا ہے، غیر پر حجت نہیں ہوتا۔ اب یہ قرآن پاک کی چند آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بڑی بحث ہے اس پر، لیکن ہم مختصراً آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان لکھی ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ وہ محدث، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے ان پہ باتیں ڈالی جاتی تھیں۔ اب یہ تمام محدثین نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت یہ بخاری شریف کا 3689 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، تم سے جو پہلے امتی گزری ان میں محدث تھے۔ محدث کون؟ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ فَيَكُمْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اور میری امت میں جو محدث ہیں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اسی طرح رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، اب بڑی اہم بات حدیث پاک ہے،
حدیث پاک کیا فرما رہی ہے؟ لقد کان فی من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ من بنی اسرائیل میں سے رجال یکلمون من غیر یکون انبیاء، وہ کلام ان پر کلام ڈالا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، نبی نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے ان پر بات ڈالی جاتی تھی۔ یہ کنسیپٹ ہی کلیئر ہو جاتا ہے یہاں سے حدیث پاک سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ یہ حدث نہیں ہے، لہذا یہ اس سے پتہ چلا کہ الہام پچھلی امتوں پر بھی ہوتا تھا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا تھا لیکن وہ فرشتے کے واسطے سے نہیں تھا، ان پر کلام دلوں میں ڈالا جاتا تھا، اور اس سے پتہ چلا اس سے نبوت بھی ثابت نہیں ہوتی، اس سے کوئی نبی بھی نہیں بنتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا من غیر ان یکونوا انبیاء، بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں یعنی الہام اور کشف، یہ جو القاء ہے یہ ان ولیوں پر ہوتا ہے اور اس سے کوئی نبی نہیں ہو جاتا، یہ بات واضح۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علمناہ من لدنا علما، اب ایک قول تو حضرت ان کی نبوت کا ہے اور ایک قول ان کی ولایت کا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے 15 پارے کا آخری کو علمناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بغیر سکھائے تھا، ان کسی نبی سے بھی نہیں سیکھا تھا انہوں نے۔ اگر وہ ولی ہیں جس طرح قول ہے تو پھر یقیناً ان کے بعد یہ دل میں القاء ہوئی، الہام ہوا، اور اگر وہ نبی ہیں نبی نہیں ہیں تو پھر تو الہام ہے، اگر نبی ہیں تو پھر ان کے دلوں پہ یہ وحی آئی تھی، پھر تو جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک قول جس طرح ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے تو پھر علمناہ من لدنا علما سے مطلب کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، الہام ان کے دل پر ہوتا تھا۔ اب ہم جبھی ہمارے جو محدثین کرام ہیں، جو ہمارے فقہاء ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، جن کتابوں میں الہام کی بحث ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا کل الہام ای فرق بین اجتہاد النبی وغیر من المجتہدین کل فرق بین الہام النبی وغیر من الاولیاء۔ اجتہاد نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کا اجتہاد قطعی اور یقینی ہوتا ہے، غیر نبی کا اجتہاد قطعی یقینی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کا الہام قطعی اور یقینی ہے اور ولی کا الہام قطعی اور یقینی نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي حَقِّهِ وَإِن لَّمْ يَكُن فِي حَقِّ غَيْرِهِ، کیونکہ انبیاء کا جو الہام ہوتا ہے وہ غیر کے حق میں بھی حجت ہوتا ہے، ان کے اپنے بارے میں بھی حجت ہوتا ہے، لیکن ولی کا الہام صرف اس کے اپنے بارے میں حجت ہے، غیر کے بارے میں حجت نہیں ہے۔ جس طرح سورہ قصص کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ تو اب یہ جو الہام ان پہ دل پہ ہوا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، ان کے بارے میں جو حجت شرعی تھی لیکن غیر کے بارے میں نہیں۔ اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں، صاحب نور انوار کیا لکھتے ہیں مزید اس پر، اس کا صفحہ نمبر 215 ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِلْهَامُ قِسْمٌ مِّنَ الْوَحْيِ، الہام کہ وحی کی ایک قسم ہے، یکون حجتاً متعدیۃ الی عامۃ الخلق، انبیاء کا الہام متعدی ہوتا ہے یعنی ان کے بارے میں حجت ہوتا ہے اور غیر پر بھی حجت ہوتا ہے۔ وَإِلْهَامُ الْأَوْلِيَاءِ حُجَّةٌ فِي حَقِّ أَنفُسِهِمْ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعِيَّةَ، اگر اولیاء کا الہام شریعت کے موافق ہو تو ان کے بارے میں ان کے حق میں تو حجت ہے، وَلَمْ يَتَعَدِّ الی غیرہم، لیکن غیر کے بارے میں حجت نہیں ہے، الا اذا اخذنا بقولہم بطریق الآداب، ہاں اگر طریق آداب ادب کے طریقے پر ہم ان کی بات لے لیں، اگر ہمارے بارے میں غیر شرعی بات نہ ہو تو ہم ادب کے طور پر ان کے قول کو لے لیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن ہمارے بارے میں حجت نہیں ہے۔ یہی بات ہمارے تمام محدث، ہمارے تمام علماء نے، اصولیین نے بہت سارے ان کو لکھی ہے، یہ یواقیت والجواہر ہے، اس کے اندر بھی یہی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ الفاظ کا تھوڑا فرق ہوگا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی انبیاء ہے اور وہ فرشتے کے ذریعے ہوتی، لا یکون الا علی لسان جبریل یقظۃ و مشافہۃ۔ فرق یہ لکھتے ہیں کہ وحی انبیاء کی ہوتی ہے، اس میں فرشتہ کلام کرتا ہے، اور مشافہتاً بھی، یقظتاً بھی، جاگتے ہوئے بھی اور مشافہتاً بھی۔ اور وحی الاولیاء وہ فرشتے کی زبان پر ہوتی ہے لیکن فرشتہ الہام کرتا ہے، فرشتہ نظر نہیں آتا، اور یہ خواب میں بھی ہوتا ہے، خواب کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے یواقیت والجواہر کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اب ہم یعنی ہمارے علماء کا کنسیپٹ کیا ہے الہام کے بارے میں، انہوں نے تو اللہ معاف کرے کیا کچھ کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ تم نبی، تمہارے اولیاء نبی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، اللہ معاف کرے، یہ کیسی جہالت والی بات ہے۔ صاحب بحری شریعت بحری شریعت کی پہلی جلد 35 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے،
اور نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ لیکن ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور وہی شیطان القاء من جانب الشیطان، یہ جو قرآن پاک کی روح سے جو پہلے آئی تھی کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کے دل پر باتیں ڈالتا ہے، یوحی بعض الی بعض زخرف القول غرورا۔ اسی طرح تو لہذا سے پتہ چلا کہ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر القاء ہوتا ہے، الہام آتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں بھی ہے جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم دیتا ہے جو سیکھنے سے نہیں آتا، تو وہ سیکھنے کے بغیر جو علم آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ الہام و القاء ہے۔ تو لہذا یہ بھی فرق سامنے ہوا۔ یہ ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی احیاء العلوم کی جلد 3 ہے، اس کے اندر انہوں نے وسوسے اور الہام کا فرق لکھا ہے اور فرمایا ہے، پھر وہ ساری بحث کی ہے، دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے، جو اسے پائے وہ جان لے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، یہ حدیث پاک جامع ترمذی اس کا ترجمہ ہے، اور دوسرا شیطان کی طرف سے ہے، تو میں اس حدیث کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول لکھتے ہیں خیالات 2 طرح کے ہوتے ہیں جو دل کے گرد گھومتے ہیں، ایک اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمارے تمام محدثین، تمام فقہاء اور جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ الہام ہوتا ہے، لیکن وہ انبیاء کی طرح نہیں، انبیاء کی وحی کی طرح الہام نہیں ہے، وہ ایک وحی ہوتی ہے مشہودی، معنوی اور مشہودی دونوں طرح کی، یعنی فرشتہ بھی آتا ہے اور معنی بھی ڈالے جاتے ہیں، اور الہام میں صرف معنی ڈالے جاتے ہیں، فرشتہ نہیں آتا، وہ اتنا قطعی و یقینی نہیں ہے جس طرح یہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ المعتقد والمنتقد ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ اس پر، اور اس میں بھی ہے الوحی قسمان وحی نبوتی ویختص بالانبیاء دون غیرہم، ایک نبی نبوت کی وحی ہے، وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وحی الہام، دوسری وحی الہام ہے، یکون لغیر الانبیاء، اور غیر انبیاء کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو لہذا اس میں واضح طور پر ہمارے نزدیک یہی فرق ہے کہ انبیاء کی وحی قطعی اور یقینی ہے اور دوسرے کے حق میں بھی حجت ہے، لیکن ان کے اپنے حق میں بھی حجت ہے، لیکن الہام ان کے اپنے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے اگر شریعت کے موافق ہو، اور اگر شریعت کے مخالف ہو تو ان کے حق میں بھی حجت نہیں۔ اسی طرح یہ شاہ ولی اللہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سیف چشتیائی کے اندر ایک بحث کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے ان جو اعتراضات تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں ڈالتا تھا، اس پچھلے انبیاء پر بھی باتیں ڈالتا تھا۔ اب یہ بات ہے، یعنی لست بنبی ولا یوحی الیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وضاحت بھی انہوں نے لکھی ہے کہ مجھ پہ القاء ہوتا ہے لیکن میں نبی نہیں ہوں، تو لہذا نہ میری طرف وحی آئی، یعنی انبیاء کی طرف وحی میری طرف نہیں آئی۔ تو مرزا قادیانی کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری بحث کی ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ انبیاء کا جو وحی ہے اور الہام اولیاء، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الہام کی وجہ سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ اب کو کہتے ہیں جی قادیانی نے الہام کا دعویٰ کیا، قادیانی نے الہام کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے قرآن پاک کی آیات کے اندر تحریف بھی کی ہے، اور اس نے قرآن پاک کی آیات کو بدلا بھی ہے۔ مثلا اس نے پڑھا، دیکھیں انا انزلناہ قریب من القادیان، اب یہ دیکھیں قرآن، یہ الہام ہے جی اس کے بھائی کا، لیکن اس میں صراحتاً کفر ہے، میرے پاس یہ اس کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو لہذا الہام، اس کے جو الہامات کا ذکر ہے اس میں صراحتاً غیر شرعی الہام ہے، نبوت کے دعوے والے الہام ہیں، قرآن پاک کی آیت کے تحریف والے الہام ہیں، وہ ان الہاموں سے نہیں مل سکتے جو ہمارے اولیاء کے ہیں۔ تو لہذا بہت ہی لمبی تفسیر اور بھی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس میں کشف قبور کا ذکر ہے، اس میں کشف قبور کا ذکر ہے، یہ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر 236 ہے، 226 ہے، یہ وہابیہ مذہب کے امام ہیں، یہ فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، ان کی یہ کتاب بڑی پڑی ہے الہامات سے، کشف سے، یہ کلیت امدادیہ ہے، کلیت امدادیہ میں کشف قبور کا پورا طریقہ ہے، اس کے اندر پورا کشف قبور کا ایک طریقہ لکھا ہے اس کتاب میں، یعنی کشف قبور کس طرح کیا جائے ایک پورا طریقہ ہے، اور اس کا سارا ذریعہ لکھا ہے کس طرح کشف قبور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ امداد المشتاق ہے، اس امداد المشتاق کے جو رائٹر ہیں اشرف علی تھانوی ہیں، اس نے کسی بزرگ کا کشف ہوگا، یعنی انہوں نے کشف کو ایک واقعے کو ثابت کیا ہے جو کشف سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ نزول الابرار کتاب ہے، یہ وہابیوں کے بڑے امام ہیں وحید الزمان،
اس نے لکھا ہے الہام کے بارے میں، الہام لیس بحجۃ شرعیۃ، الہام حجت شرعی نہیں ہے، مطلب الہام کو مانا ہے لیکن حجت شرعی نہیں۔ یہ سب مانتے ہیں کہ غیر کے حق میں الہام حجت شرعی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشف اور الہام یہ ہمارے سب مسالک کے لوگوں نے مانا ہے اور شروع سے سب نے مانا ہے، محدثین نے اس کو لکھا ہے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ آج الہام کا اور القاء کا انکار کرنے والے کہاں سے اٹھے ہیں؟ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ کس دلیل کے تحت اس کا انکار کر رہے ہیں؟ جب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکلمون، ان سے کلام کیا جاتا ہے لیکن وہ من غیر یکون انبیاء، بغیر اس کے کہ وہ انبیاء ہوں۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ بات دل میں القاء کر سکتا ہے اور وہ القاء کرنے سے کوئی نبی نہیں بنے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام باتوں کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف کرے۔